अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासत में हुकूमत और तहरीक इंसाफ सिर्फ़ एक दूसरे पर अपने जलसों में तनकीद ही करते नज़र आते हैं और मुल्क के जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। चंद रोज़ पहले FIA की कार्रवाइयों और कुछ अफराद की गिरफ्तारियों और DGISPR के सियासत से दूर रहने के बयान के बावजूद इदारों को सियासत में मुलव्विस करने की जो मुहिम थी, इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तो आज एक बार फिर से DGISPR को ये कहना पड़ा कि मुल्क में जारी जो सियासी गुफ्तगू है, इसमें दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इनकी क़यादत को मुलव्विस करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ इनकी आला क़यादत के हवाले से जो की जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों के गैर मुसद्दिका, हद तक आमेज़ और इश्ताल अंगेज़ बयानात का ये जो अमल है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती हैं कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी जो अमल है, सियासी गुफ्तगू है, इससे दूर रखें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी तनाव है, ये उरूज पर है। नून लीग और तहरीक इंसाफ जलसे जुलूसों की सियासत कर रहे हैं और इन्हीं जलसों में दोनों तरफ से इदारों या उनके अफसरान का जिक्र भी किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों नून लीग ने फ़तेह जंग अटक में जलसा किया और वहाँ मरीम नवाज़ ने खिताब के दौरान इमरान खान पर तनकीद करते हुए किसी का नाम लिए बगैर कहा कि एक तकर्री क्या हुई कि इमरान खान के आँख और कान भी गए कि उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। कल इसने साजिश का पता खुद बता दिया। कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। एक तकर्री क्या हुई, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो बैसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी, वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। दूसरी तरफ आज एबटाबाद में तहरीक इंसाफ ने एक और पावर शो किया और जिस जलसे में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दौरान तकरीर कहा कि मरीम नवाज़ ने फ़ौज का नाम लेकर तनकीद की तो इदारे कहाँ थे, फ़ौज कहाँ सो रही थी। साथ ही उन्होंने पाक फ़ौज से इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया। क्या कहा शेख रशीद ने, ये भी देखिए। कल मरियम ने जनरल फैज हमीद का नाम लिया, फौजी कहाँ सोए हुए थे? 14 मर्तबा कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आप कहाँ सोए हुए थे? मैं अफवाज पाकिस्तान से एबटाबाद में मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो, अदलिया हो या किसी भी रियासत और मुल्क की बका के लिए तमाम जो इदारे हैं नागुज़ीर होते हैं और इनमें से किसी एक का भी कमज़ोर होना या कमज़ोर करना पूरी कौम की कमज़ोरी होता है। मुल्क में इस वक्त लाखों मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, यानी करोड़ों पाकिस्तानियों का एतमाद भी आज भी इन्हीं अदालतों से ही जुड़ा हुआ है। इंसाफ के लिए आज भी इन्हीं अदालतों का ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है। क्या इस अदालती निज़ाम के बग़ैर हम मामूलात ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? अफवाज पाकिस्तान की वजह से मुल्क की दिफा कायम है एक ऐसे वक्त में जब बहुत से बैन अल-अक़वामी दुश्मनों की वतन अज़ीज़ पर नज़र है, दहशत गर्दी का माहौल है। ऐसे में अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के दिफा के लिए मौजूद हैं और फिर ऐसे हालात में अपने इदारों के ख़िलाफ़ सियासी प्रोपेगेंडा को काउंटर करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से हों। इदारों और शख्सियात में फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आज DGISPR ने एक बार फिर से कहा कि पाक फ़ौज को सियासी अमल में शामिल ना किया जाए, सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए। अब बात यह है कि नून लीग हो या PTI हो, हर एक को अपने किए का जवाब देना है, अपने अमल का हर कोई जवाबदेह है। शेख रशीद साहब ने आज ये कह दिया कि मरीम नवाज़ ने जो कल तनकीद की थी फ़तेह जंग जलसे में,
فوج کہاں سوئی ہوئی تھی. انہوں نے ایک بار نہیں, انہوں نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا, بار بار وہ انہوں نے فوج کو کہا کہ آپ لوگ فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے. کیا اس لب و لہجے میں بات کرنا یہ درست ہے شاہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو سیاست میں, جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, ان کا ایک آئینی رول ہے اور وہ اپنے آئینی رول کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کو بلا وجہ بالکل نہیں گھسیٹنا چاہیے, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, ہم پر تنقید کی جا رہی تھی, ہم نے واضح طور پہ کہا کہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے اداروں پر اس قسم کی تنقید کرنا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جذبات میں آ کے, اب کروڑوں لوگوں کے پاس فون ہیں اور سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے, لوگوں نے شاید تجاوز کیا ہو, لیکن ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ فتح جنگ میں ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور نام لے کے ایک سرونگ آفیسر جو کہ کور کمانڈر ہیں, ان کا نام لے کے جو انہوں نے گفتگو کی, بہت نامناسب ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست پہ مت گھسیٹیے. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے, اور جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے ہیں اور سیاست سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو کیوں گھسیٹتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب سے, پرائم منسٹر سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی, مریم نواز کسی لب و لہجے پر ان سے سوال بھی ہوا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ شعلہ بیانی میں اس طرح کے جذبات میں اس طرح کے بیانات وہ انہوں نے دے دیے, اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. تو جس سے یہ ہمیں تاثر ملا کہ پرائم منسٹر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی گفتگو غیر سنجیدہ تھی, تو پھر وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے نا, اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سنجیدہ گفتگو کر رہی ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میڈیا پر جو قدغن لگا رہے ہیں. آج آپ دیکھیے نا, آپ ذرا آج دیکھیے کہ آج ہمارا ایبٹ آباد میں ایک جلسہ تھا, اور بہت سے تو ایسے چینلز ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں بلیک آؤٹ کرتے ہیں, لیکن جو دکھانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالا گیا, جس طرح ان کو ان کے نمبرز کو چینج کیا گیا, ان کو مشکلات میں ڈالا گیا, جس طرح اب اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ کیا کر رہی ہے. کل تک تو چند ہفتے پہلے تو یہ آزادی صحافت کا علم اٹھائے ہوئے تھے. شاہ صاحب, اس پر بھی آج پرائم منسٹر سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوا, ان کے علم میں یہ نہیں تھا, اس سب چیز اس سارے جو اس کو واپس لے لیا گیا ہے, وہ کبھی بھی آزادی صحافت پر جو قدغن نہیں لگانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو آزادی ملے. تو اس بارے میں بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا, ان کے علم میں نہیں تھا, سب کچھ واپس لے لیا انہوں نے. دیکھیے, ہوا تو صحیح, پٹیشن تو گئی, اپیل تو ہوئی, واپس لے لیا. اگر واپس لے لیا تو ٹھیک ہے, مناسب کیا, لیکن ہوا صحیح. یہ کہہ دینا کہ ہوا نہیں, یہ درست نہیں ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب, خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ جولائی سے انہیں اس سازش کا پتہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ لوگوں کی حکومت کے خلاف ہو رہا تھا, اسی لیے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں ان کی پوسٹنگ ہو, وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں. تو ایسے میں ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات کے لیے آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ ایسا ادارہ جو بار بار کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں انوالو نہ کریں, تو آپ لوگ انوالو کرنا چاہتے تھے اس سارے سیاسی پروسیس میں. بالکل نہیں, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جو خان صاحب نے کہا, اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں, وہ یہ فرما رہے تھے کہ افغانستان میں ایک ٹرانزیشن تھا, افغانستان کی صورتحال بہت نازک ہے, اور وہاں ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے, اور ہمارے معاملات ایسے تھے جس میں میں سمجھتا تھا کہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آفیسرز جو آئے ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں, لیکن کوئی بھی افسر آتا ہے, نئی ذمہ داری سنبھالتا ہے, تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ وہاں معاملات اتنے حساس ہیں اور اتنے نازک ہیں کہ یہ 2-3 مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیے
میک اور بریک کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا تھا تسلسل برقرار رہے کچھ عرصے کے لیے, اور پھر یہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے, ان کے اپنے قوانین ہیں, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا احترام کریں گے. پرسوں کے جلسے میں عمران خان صاحب نے جولائی کی سازش کو ہی اس لیے سے جوڑا تھا, انہوں نے سازش کا ذکر کیا, اس کے بعد انہوں نے اس تبدیلی کے حوالے سے بات کری تھی. نہیں, یہ ان دو چیزوں کو آپ مت جوڑیے. جو پرسوں انہوں نے فرمایا وہ اس کی نوعیت اور ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ مراسلے سے بات کی کہ مراسلہ جو ہے وہ سازش تھی اور پھر سازش کے بعد مداخلت تھی. تو وہ انہوں نے اس پیریڈ کو ڈیفائن کیا کہ یہ جو ساری کاروائی ہے یہ 7 مارچ سے شروع نہیں ہوئی, اس کا سیاق و سباق بھی ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور سارے پس منظر کو آپ دیکھیں جس طرح رابطوں کا سلسلہ ہوا اور چیزیں شروع ہوئی, تو اس کے بعد یہ مطلب بڑھتے بڑھتے فائنل اس کا جو ہے جو اپنا ڈراپ سین ہے وہ. لیکن شاہ صاحب اگر جولائی سے سازش کا پتا تھا تو کیا آپ لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اس طرح سے, یا آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ صورتحال اس حد تک خراب ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کیوں نہیں کیا, چیزوں کو انفولڈ کرنا آپ لوگوں نے شروع کیوں نہیں کیا؟ کیا اس وقت سازش پچھلے جولائی میں یہ صرف اپوزیشن موجودہ حکومت کر رہی تھی, مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر رہی تھی, یا جولائی کی سازش بھی اس وقت امریکہ اس وقت سے انوالو تھا؟ کچھ ایسے ثبوت بھی ملے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے مختلف شکوک و شبہات تو جنم لے رہے تھے, رابطے بھی ہو رہے تھے, ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, ڈسیڈنٹ کے رابطے بھی ہو رہے تھے. وہ صاحبان جو ہماری صفوں کے اندر ہم سے نالا تھے ان کو دعوتیں بھی دی جا رہی تھیں, اپوزیشن کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی شروع ہو چکا تھا. یہ بالکل تھا اور ہماری نظر میں یہ تھا, اور خان صاحب کی کو رپورٹس مل رہی تھی. لیکن اب سب چیزوں کا ایک وقت ہوتا ہے, آدھا اور بے وقت طور پر اس کا اظہار نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں تدارک کی, کوشش کرتے ہیں کہ بات اس نوعیت تک نہ جائے, اور وہ ہم نے کوشش کی, لیکن بات جو ہے وہ پھر جس طرح وہ انفولڈ ہوئی. چیز بتائیے گا, آپ لوگ یہ جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں امریکی سازش کا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو امریکی مفادات کے لیے کام کرنے آئی ہے. اگر یہ لوگ امریکی مفادات کے لیے کام کرنے آئے ہیں تو امریکہ نے آپ لوگوں سے ایسی کیا ڈیمانڈز کی تھی کہ آپ لوگوں نے ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کیا؟ ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی تھی امریکہ کی آپ لوگوں سے کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپ لوگوں کو انہوں نے باہر کیا اور ان لوگوں کو حکومت میں لا کر بٹھا دیا؟ ایسے کون سے مفادات تھے امریکہ کے جن کو آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا اور یہ لوگ پورا کریں گے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے, اور میں پھر وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی, ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو ترجیح دی جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزری, کیونکہ ایک ماضی کی تاریخ ہے اور وہ عادی تھے کہ وہ تو فون اٹھاتے تھے, وہ حکم ہم بجا لے آتے تھے اور ہم تعمیل کر دیتے تھے. پہلی مرتبہ ان کو ایک ایسی حکومت کا سامنا کرنا پڑا جو برملا کہہ رہی تھی جو آپ کر رہے ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے, اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے, اور آہستہ آہستہ کنورجنس ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یوکرین کی لڑائی ہے اس میں پاکستان کو ملوث نہیں ہونا چاہیے, ہم اس میں غیر جانبدار رہ کر امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور پیس اور ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی ڈپلومیٹک سپیس بڑھائی ہے اور ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے ہیں امریکہ نے, اور آج اس خطے میں اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر وہ سمجھتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے
اور سینٹرل ایشیا میں جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی کی ضروریات ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانی چاہیے، اور ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے مفاد میں۔ اگر سستا تیل وہاں سے لے کر آئے، اب دیکھیے آج اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں، آج اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملک کی جو گندم کی پیداوار ہے وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے اور جو ہماری پیداوار ہے اس میں 3 ملین ٹن کا گیپ ہے، اور ہم رشیا سے ہم نے 2 ملین ٹن کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ سستے داموں ان کے پاس وافر گندم موجود تھی وہ ہمیں دے دیتے۔ اب اگر یہ نہیں آتی اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھے تو کیا ہوگا، آٹے پر پریشر پڑے گا، ایک آٹے کا کرائسس پھر جنم لیتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور حکومت کو غفلت کی نیند میں نہیں رہنا چاہیے۔ آزاد فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اگر امریکہ کو پاکستان کی آزاد فارن پالیسی سے مسائل تھے تو کیا یہ مسائل صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے چل رہے تھے یا بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ شروع ہوئے، مطلب کہ ریپبلکن کے ساتھ آپ لوگوں کے مسائل نہیں تھے؟ کیا یہ مسائل جو ڈیموکریٹس کے ساتھ شروع ہوئے آپ لوگوں کے؟ دیکھیے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں میری نظر میں ان سے غفلت ہوئی۔ پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا افغانستان کے امن میں، پیس پروسیس میں اور انخلا میں۔ جب ان نے فیصلہ کیا وہاں سے نکلنے کا تو انخلا میں سیف ایگزٹ میں پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، لیکن اس حکومت کا کیونکہ بہت سے لوگ یہ تھے پچھلی جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن سے منسلک تھے اور وہ ایک ہینگ اوور ان پر طاری تھا، وہ اس سے نہیں نکل پائے، اور انہوں نے پاکستان کے جو پازیٹیو ہمارا ایٹیٹیوڈ تھا، جو کنسٹرکٹیو ہماری اپروچ تھی، اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا، اور انہوں نے وقت ضائع کیا اور انہوں نے ایک موقع گنوایا، اور ان کو شاید احساس نہ ہوا کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں جو امن و استحکام ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اب انہیں احساس دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کہ وہ غلطی کر چکے، غلطی سرزد ہو چکی، اور کچھ جو یہاں ہماری پالیسی تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی۔ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا ڈور میٹ نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ڈیموکریسی پہ ایک سمٹ انہوں نے ایک منعقد کیا ورچولی سے ہی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو، وہ صرف 3 منٹ کی ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ دیں گے، کوئی سوال و جواب کا جو سیشن ہے اس میں ہندوستان کے وزیر اعظم تو ہوں گے لیکن پاکستان کا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے اور اس قسم کی اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہتے جس میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اور ہم اس کو ریبٹ نہ کر سکیں، پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا پورا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے۔ ہم نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا، اس کو محسوس کیا گیا، لیکن ہم نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں درست کیا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ مسائل آپ لوگوں کے بائی نظامیہ کے ساتھ ہی شروع ہوئے۔ اچھا، آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ بھی کہا جو سازش کا آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں ہم اس پر کمیشن بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا برملا اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ کمیشن کی جو بھی رپورٹ آئے گی، نتائج آئے گی، آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، پھر بھی وہ کمیشن بنا رہے ہیں۔ یہ کمیشن ہمیں ان کا قبول نہیں ہے، ان کا تو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ جھوٹے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ان کا آپ نے دیکھا کیلیبری فونٹ سے اور قطری خط سے ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا بنا ہوا کمیشن، ان کے جو بنے ہوئے ٹی او آرز وہ قوم کو قبول ہوں گے؟
हरगिज़ नहीं होंगे। चुनांचे हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में ये चीफ जस्टिस एक कमीशन तश्कील दें और हमने कुछ क्यों और सजेस्ट की हैं, उसमें वो जो बेहतरी डालना चाहें, जो मुनासिब समझे वो कर सकते हैं, और वो जो कमीशन है इन एन ओपन हियरिंग हमें कबूल होगा। और ये एक अरेंजमेंट जो करना चाह रहे हैं और अपने गले से अपनी सफाई कौम के सामने पेश करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए कबूल नहीं होगी। क्यों ये करना चाह रहे हैं, ये आज इसलिए करना चाह रहे हैं। पहले तो ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे ये मरासला ही गलत है। अभी फतेह जंग में क्या कहा, फतेह जंग में मरियम ने कहा कि तो मरासला अब भी कहा, जब 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस मरासले पे गुफ्तगू हो गई, उसके मिनट्स बन गए, उन मिनट्स को इंडोर्स कर दिया गया, अभी भी वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो इनपुट है, आप लोगों की जो TORs हैं, वो आप हुकूमती कमीशन जो बनेगा आप उनको भी तो दे सकते हैं कि भाई ये हमारे TORs हैं, इनके मुताबिक काम होना चाहिए। हमें इन पर एतमाद नहीं है, हम इस हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करते। ये एक मुसल्लत करदा हुकूमत है, ये एक अरेंजमेंट के तहत आई है, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आपने देखा कि मुझे नामजद किया गया था, नॉमिनेशन पेपर भरे थे मैंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में, लेकिन पार्टी ने तवील बहस के बाद फैसला किया कि हम इस अमल में हिस्सा लेते हैं तो हम एक लेजिटिमेट हुकूमत को लेजिटिमाइज करेंगे, जो हम नहीं करना चाहते। सही। शाह साहब, आखिरी सवाल, आप लोगों ने जो 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है, आप लोगों ने जो एहतजाज करना है, क्या आप लोग हुकूमत को यकीन दहानी करवाएंगे कि जो आपका लॉन्ग मार्च है, आपका जो प्रोटेस्ट है, ये पुरअमन होगा, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि जब तक आप लोग यकीन दहानी इस चीज़ की नहीं करवाएंगे आप लोग को इजाज़त नहीं मिलेगी। क्योंकि शेख रशीद साहब के बयान सुने, कोई वो खूनी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, कोई इनकलाब की बात कर रहा है, कोई कह रहा है तब तक बैठेंगे जब तक इलेक्शन की डेट लेकर नहीं आ जाते। मतलब कि बातें तो बहुत ज्यादा ऐसी लग रही हैं कि शायद पता नहीं क्या होगा, क्या हंगामा बर्पा करने जा रहे हैं आप लोग। तो यकीन दहानी करवाएंगे आप लोग कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बड़ा पुरअमन पीसफुली आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? मैं बड़ा वाज़ेह पार्टी की पॉलिसी आपके सामने रख देता हूँ। पार्टी की पॉलिसी है अदम तशद्दुद। हमारी पॉलिसी में तसादुम नहीं है। हमारी पॉलिसी में जब हम अपनी फैमिलीज को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दावत दे रहे हैं, हम फसाद के लिए ला रहे हैं उनको, हम लड़ाई के लिए ला रहे हैं? लड़ाई के लिए बच्चों को और घर वालों को और मस्तूरात को लाया जाता है? हरगिज नहीं। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। पुरअमन रहना हमारा, और आप हमारा माजी देखिए ना, अब जितने हमने जलसे किए, आपने देखा पेशावर का देखा, इस्लामाबाद का देखा, कराची का देखा, लाहौर का देखा, आपने मियांवाली का देखा, जैफराबाद का देखा, कहीं तसादम हुआ, कहीं बदमज़गी हुई, कहीं कोई तोड़ फोड़ हुई? हमने मुख्तलिफ शहरों में हमने जो एहतजाज किए, पुरअमन रैलीज की हैं, कहीं गमला नहीं टूटा। इससे जाहिर होता है कि तसादुम करना, अदालतों पर हमला आवर होना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाने, ये हमारी पॉलिसी नहीं रही और ना है। बहुत बहुत साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, एक बार फिर से आज DGISPR को ये कहना पड़ा कि सियासी गुफ्तगू में मुसल्लह अफवाज को ना घसीटा जाए। आपको याद है कुछ अर्सा पहले भी वो ये बात कर चुके हैं कि पाक फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है वो जो है वो उस वक्त जो है ना अपने इदारों के गीत गाते हैं, जैसे वो पार्टियाँ अपोजिशन में आ जाती हैं तो उन्हीं इदारों पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखें, अब जो आज शेख रशीद साहब ने जो अल्फाज, जिस तरह लबो लहजा उन्होंने आज इस्तेमाल किया कि फ़ौज कहाँ सोई हुई
تھی, جب مریم نواز یہ بات کر رہی تھی, ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سلسلہ اب روک دینا چاہیے؟ جی میرا تو خیال ہے بہت پہلے روک دینا چاہیے تھا. اور اس میں میں تھوڑا سا فوج کو بھی کروں گا کہ جب جیسے کہتے ہیں نا nip the evil in the bud, کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جب کہا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جب کہا گیا کہ باجوہ صاحب آپ نے ہمارا چلتا ہوا سسٹم لپیٹ دیا, جب کہا گیا کہ آپ تو 3 سال کے لیے, ہم تو ہمیشہ ادھر ہیں, اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں, اور وہ مریم نواز صاحبہ نے ایک کور کمانڈر کا نام لیا, اور ابھی جیسے شیخ رشید صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, اور بھی لیڈر یہ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے انف از انف. دیکھیں آپ اپنے جو آپ کا جو میدان ہے, سیاسی میدان, اس میں جتنے مرضی دنگل لڑتے رہیں, وہ بھی بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اگر شائستگی کے دائرے میں رہیں, اخلاق کے دائرے میں رہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اخلاق کا دامن تو دونوں سائڈوں نے چھوڑا ہوا ہے, جو بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی گئی گزری نہیں ہے, کہ ہم کوئی بھانڈ نہیں ہے کہ جی ایک دوسرے پر اس قسم کے آوازیں کسیں اور یہ بات کریں. لیکن چلیں وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, کم از کم فوج کو اس سے دور رکھیں. فوج جب دور رہنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ پھر دوبارہ اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر آئے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا یہ درست ڈیمانڈ ہے فوج کی, اور یہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ سوشل میڈیا کو کیسے روکا جائے؟ ابھی جو لیڈرز ہیں بھلے ہی جلسوں میں, جلوسوں میں اور پبلکلی آ کر تو کہنے سے اجتناب کریں, لیکن اپنے تائیں یہ جب اپنے سوشل میڈیا ونگز کو یہ ہدایات جاری کرتے ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں کیسے یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چلتا رہا, اور کس طرح سوشل میڈیا پر خاص طور پر اداروں کے خلاف کیمپین چلتی رہی. اس کو روکنا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ دیکھیں لیڈرز پر تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ سوشل لیڈر بھی ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو سوسائٹی ہے اس کو ریفارم کرنے کی جو چیزیں ہیں, آپ خود وہ بنے ایک نمونہ, اور باقیوں کو کہیں اخلاق کا نمونہ بھی بنے, اور جھوٹ اور طوفان کو روکنے کی کوشش بھی کرے. کیونکہ ہوتا یہ میری بہن کہ تھوڑا سا خدائی آپ کرتے ہیں, باقی کنواں اس کو دشمن بنا دیتا ہے. آپ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا کسی کے اوپر چوٹ کی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پورے میڈیا ہے ہندوستان کا اور جو باقی اور بھی جو دشمن ہے وہ اس کو اچھال کے اور اتنا اس کو گہرا کھڈا بنا دیتے ہیں. ابھی صورتحال کیا ہے آپ دیکھیے کہ یہ پہلے بھی یہ پولیٹیکل انٹیگنائزیشن ہوتی تھی, کنفرنٹیشن ہوتی تھی, لیکن ایسے نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے گریبان ہی پکڑ لیں اور ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں تک پہنچ جائیں, اور پھر فوج کے خلاف آپ عوام کو ابھارنے کی کوشش کریں. خدا نخواستہ اگر آج حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اوپر, تو اللہ کی مدد کے علاوہ اور کون ہے جو آپ کو روکے گا, آپ کو دشمن سے بچائے گا؟ اور کیا جو سربراہ ہے فوج کا باجوہ صاحب, اگر آپ اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے فوج سے, تو یہ آپ فوج کو توڑ رہے ہیں, اخلاقی طور پہ اس کو کمزور کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے سوچنے کا مقام ہے. اور ایک اور چیز, کیا فوج کا کام ہے الیکشن کروانا؟ جس طرح شیخ رشید صاحب آج جو ہے نا وہ بڑے زوردار لہجے میں کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور الیکشن کروائیں, تو ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات سے دور رکھے, دوسری طرف سیاسی جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو سیاسی رہنما ہیں, وہ تو کھل کر سر عام فوج کو دعوت دیتے ہیں, آئیں جی ہمارے سیاسی پروسیس کا آپ حصہ بنیں, آپ انٹرفیئر کریں. جی دیکھیں اس میں سیدھی سی بات ہے, اگر ان کو کوئی شکایت ہے الیکشن کمیشن کے متعلق تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا, کوئی کانسٹیٹیوشن میں ہوگا, کوئی لا میں ہوگا, اس پر وہ عمل کریں. فوج کو بلانے کی جو اتھارٹی ہے وہ تو حکومت کی ہے, وہ الیکشن کمیشن کی بھی ہے, وہ سپریم کورٹ کی بھی ہے. ان تینوں میں سے اگر کوئی کہے گا تو فوج ضرور آئے گی, اور وہیں تک آئے گی جہاں تک ان کو کہا جائے گا. اور ہو سکتا ہے اگر فوج یہ کہے کہ ہم بہت مصروف ہیں اور مصروفیت ان کی نظر بھی آ رہی ہو سکتا ہے وہ معذرت بھی کریں, اور ان کی معذرت کو دیکھنا چاہیے. لیکن ہر کوئی تو نہیں آج بولا, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ فوج کو بلائے, آپ تو نہیں کہہ سکتی. اس کا کوئی طریقہ کار ہے نا, کوئی آئین میں دیا ہوا ہے, کوئی قانون میں دیا ہوا ہے, اس کے مطابق چلیں تو اس میں کوئی شک. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فوج کو اندر گھسیٹ کر اپنا بیانیے کو جو تقویت دینے کی کوشش ہے, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, چاہے یہ تھے جو بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا, اور چاہے اب جو ہو رہا ہے وہ بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے, اب تو دیکھیں نا نون لیگ حکومت میں اب مریم نواز صاحبہ جس طرح لب و لہجہ استعمال کر رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کانشیسلی اور انکانشیسلی یہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی سیاست کو, حکومت کو یہ نقصان پہنچانے کے مترادف ہے؟ جی دیکھیں بالکل آپ نے تو ایک پھر گہری پولیٹیکل بات کر دی ہے, اور آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں زیادہ بات نہیں کرتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چاچا بھتیجی کا مسئلہ ہے اور دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. دیکھیں عمران خان صاحب اپنے جلسے کر رہے ہیں ایز پی ٹی آئی,
اب اس کے مقابلے میں جلسے پی ڈی ایم کو کرنے چاہیے، لیکن کیا ہو رہا ہے، یہ نون اپنے الگ جلسے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے الگ جلسے کا انتظام کر رہی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو انٹرنل رفٹس ہیں وہ بالکل سامنے آ رہی ہیں۔ اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، الیکشن تو انہوں نے اپنے منشور پہ لڑنا ہے نا، عوام دیکھیں ایک طرح سے الیکشن کا ماحول تو بنا ہوا ہے۔ جی، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں مزید کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ محسوس کر لیا ہوگا فوراً ہی کہ جتنے دن ہم رہیں گے اتنے ہم ڈسکریڈٹ ہوں گے، کیونکہ ہم سے کنٹرول تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ پٹرول کی قیمت کنٹرول ہونی ہے، نہ چینی کی قیمت کنٹرول ہونی ہے، یا آٹے کی قیمت کنٹرول ہونی۔ تو اگر آج ہم لڑ لیں تو شاید ہم کوئی 5 سیٹیں نکال لیں، اگر ہم پورا یہ سال نکالنے کے بعد الیکشن میں گئے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے کا۔ ظاہر ہے بوجھ اٹھانے کے قابل تو نہیں رہیں گے، اور نہ ہی عوام کو یہ جواب دے سکیں گے، اور نہ ہی عوام شاید یہ سننے کے لیے تیار ہوں جنرل صاحب کہ پچھلی حکومت کا سب کچھ کیا تھا رہا، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، تو ہاتھ کھڑے نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان صاحب نے جو 2 دن پہلے کہا تھا کہ جولائی سے ان کو اس سازش کا پتہ تھا، تو شاید اسی لیے وہ جنرل فیض کی جو پوسٹنگ تھی اس کو روکنا چاہتے تھے کہ وہ اس سازش کے ماحول کو دیکھیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آج کی حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں، چاہے آج کی اپوزیشن جو کل حکومت کا حصہ تھی، یہ چاہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ فوج ان کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے، مشکل میں ہو تو ان کو باہر نکالیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی انٹرفیرنس جاری رکھیں۔ وہ جی دیکھیں، فوج اور جتنے بھی انسٹیٹیوشن آئی ایس اے وغیرہ، ایک تو ان کا لیجیٹیمیٹ اور لافل کام ہے کہ وہ سپورٹ کرے جو بھی گورنمنٹ ہے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، کہ پاکستان کے لیے جو بھی فائدہ، لیکن جب کوئی ایسے لگے کہ کوئی پارٹی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس پر وہ ان لافل کمانڈ ہو جاتی ہے اور اس پر انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ آپ اس قسم کے انٹرنل معاملات کو سامنے لائے، کیونکہ یہ صرف آپ کی پبلک نہیں سن رہی، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، اور سب سے پہلے جو اس چیز کو اٹھاتا ہے وہ انڈین میڈیا اٹھاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب آپ کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے تو کیسے باتوں کو اٹھاتا ہے۔ تو میری یہ بالکل ریکویسٹ ہے کہ انڈائریکٹ قسم کے جملے نہ کسیں، کوئی ایسی ٹونٹ نہ کریں جو بالکل چھپی ہو، کہ بے شک وہ چھپ نہیں سکتی، وہ ہم سب عقل مند ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں، ہمارے کان بھی کھلے، ہم سمجھ جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ فلانا یہ تھا اور فلانا یہ تھا، اور آپ ابلیغ جملے کستے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ بہت ہو چکا۔ کس طرح کا رول ایکسپیکٹ کر رہی ہے اب تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف تو جو رول ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ تو ایسا رول میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا نظریہ کیونکہ تھوڑا سا پالیٹکس اندر آ گئی ہے، سبھی یہ کہہ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے کیوں نکالا تھا لانگ مارچ، وہاں سے کراچی سے چل کے اسلام آباد تک آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ الیکشن کرواؤ۔ یہ پی ایم ایل این کیا کہہ رہی تھی؟ الیکشن کرواؤ۔ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ الیکشن کرواؤ۔ تو بس میرا خیال ہے اس کے جتنے بھی سب اس بات پہ سب کو متفق ہونا چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ اب تو پی ڈی ایم کے بھی یہ حق میں ہے کہ الیکشن ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ان کو کچھ ملنے کا نہیں ہے، کھو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کہ فوج کو کہنے کے بجائے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اپنی ایکا پیدا کریں کہ کس کو ہونا چاہیے وہاں پر، کس کو نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، اور فوج کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں اگر کوئی بلائے گا تو آئے گی۔ بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں خواتین کو پردہ کرنے کے سرکاری حکم نامے کو لے کر شدید رد عمل آ رہا ہے۔ دنیا میں ایک بار پھر سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کا یہ حکم نامہ خواتین پر بڑھتی ہوئی پابندیوں میں اضافے کا حصہ ہے، جسے عالمی برادری اور افغان شہریوں کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت امر بالمعروف کے ترجمان نے دارالحکومت کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا کہ خواتین کے والد یا قریبی رشتہ دار سے ملاقات کی جائے گی اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرہ نہ ڈھانپنے والی خواتین کو بالآخر ملازمت سے برطرف یا پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ چہرے کو ڈھانپنے کا مثالی طریقہ ایسے برقعے کا استعمال ہے جو پورے جسم کو ڈھانپے۔ ایک خبر کے مطابق ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے فرمان میں کہا گیا ہے کہ خواتین چادر اوڑھیں، یعنی سر سے پاؤں تک ڈھانپنے والا برقع لیں، کیونکہ یہ روایتی اور محترم ہے۔ طالبان سربراہ کے حکم نامے کے مطابق ایسی خواتین جن کی عمر زیادہ نہیں ہے یا وہ نوجوان ہیں، انہیں شریعت کے احکامات کے مطابق آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ لازمی طور پر ڈھانپنا ہوگا۔ فرمان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر کوئی ضروری کام نہیں تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہیں۔ اس قسم کا برقع 1996 سے تک قائم رہنے والی سابق طالبان کی حکومت جو 2001 تک تھی، اس کی ایک علامت بن گیا تھا۔ افغانستان میں زیادہ تر خواتین مذہبی وجوہات کی بنا پر سر پر دوپٹہ لیتی ہیں اور کابل جیسے شہری علاقوں میں بہت سی خواتین اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ پردے کے علاوہ خواتین کو ہرات میں ڈرائیونگ لائسنس دینے سے بھی اب منع کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ حکم نامہ ابھی زبانی دیا گیا ہے، لیکن افغانستان کے سرکاری ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان کو دوبارہ اقتدار میں آئے 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کے وعدے اور عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود طالبان کی جانب سے کوئی امید افزا قدم نہیں اٹھایا گیا ابھی تک۔ ناظرین، طالبان حکومت کا خواتین کے لیے سختیوں کے یہ جو اقدامات ہیں، یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب مغربی ممالک، خصوصاً یورپی ممالک، یہی اعتراضات لگا کر افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے آج بھی انکاری ہیں، اور افغان حکومت کو اس وقت دنیا میں خود کو تسلیم کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر رستم شاہ محمد صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب۔ رستم شاہ صاحب، طالبان جب اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہیں دنیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے، فائنینشلی بھی اور دوسرے بہت سے معاملات کو لے کر بھی، اور انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کے، مغرب کے، یورپی ممالک کے ان پر اعتراضات کیا ہیں، کیا تحفظات ہیں، لیکن اب عورتوں کی تعلیم کو لے کر یا زبردستی پردے کو لے کر جس طرح کے اقدامات یا فرمان جاری کیے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ طالبان کی حکومت کو مزید مشکلات میں ڈالیں گے ایسے اقدامات؟ بالکل ایسی ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے۔ طالبان کی حکومت بہت کنفیوژن کا شکار ہے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی واضح پالیسی نہیں اپنائی اس بارے میں کہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کا پردہ کیسے کرایا جائے، اور کالجوں میں اور اسکولوں میں جو ہائی اسکولز ہیں ان میں کیسے ان کو سیگریگیٹ کیا جائے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی سیگریگیشن کا بندوبست کریں گے تب ہم اسکول اور کالج کھولیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئیں لیکن ہم اسکول اور کالجوں کے اندر ان کے لیے پارٹیشن کر دیں گے تاکہ وہ پردے میں رہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، وہ ذرا انتظار کریں، کبھی پردے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ پردہ بھی ہو اور ایک محرم بھی ساتھ ہو ہر عورت کے ساتھ جب وہ باہر نکلے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سر سے پاؤں تک یہ پورا برقع جو ہے وہ استعمال کریں، صرف چادر سے کام نہیں ہوگا، اپنے چہرے کو بہرحال ان کو کور کرنا ہوگا۔ تو یہ مختلف جو اس وقت ان کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، تو اتنی کنفیوژن کیوں؟ آپ دیکھیں نا، 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اتنی کنفیوژن کیوں؟ یہ جانتے سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمارے بہت سے معاملات لٹکے ہوئے ہیں۔ کنفیوژن اس لیے ہے کہ جو افغانستان کی جو شورا ہے اس میں بہت سے لوگ اس پالیسی کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوگا، دنیا کے ساتھ رہنا ہوگا، دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا، ہم اسلامی امارت ضرور قائم کریں گے، لیکن ہم یہ جو پابندیاں ہم پر ہم لگا رہے ہیں عورتوں پہ، اس کی وجہ سے جو دنیا کے ممالک ہمیں کچھ تسلیم کرنے کی بات کر رہے تھے وہ اب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت سے شورا کے جو ممبر ہیں وہ اس پالیسی کے خلاف ہیں، بعض اس پالیسی کے حق میں ہیں، اسی لیے یہ کنفیوژن ہے، اسی لیے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو یہ حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ دنیا کے ساتھ مل کر انہوں نے رہنا ہے، آئسولیشن میں وہ نہیں رہ سکتے، پردہ ضرور وہ کروائیں لیکن ایسا پردہ کروائیں جس سے کہ عورتوں کو تکلیف بھی نہ ہو،
ان کو کام پر جانے میں بھی سہولت ہو, ان کو کالج اور اسکول یونیورسٹی جانے میں بھی سہولت ہو, اور ان کو باہر سفر کرنے میں بھی سہولت ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر رد عمل شدید ہوگا افغانستان کے اندر بھی اور باہر بھی. تو پچھلے 8 مہینوں سے ہمیں تو یہی خبریں مل رہی تھیں کہ بہت زیادہ وہاں پر فائنینشیل پرابلمز بہت ہیں, غذائی بحران وہاں پر بہت ہے, دنیا مدد کرنے کو تب تک تیار نہیں ہے, اسپیشلی خواتین کا معاملہ سب سے آگے تھا. تو یہ مسائل حل تو نہیں ہوئے, تو معاملات چل کیسے رہے ہیں ان طالبان حکومت کے؟ کچھ مدد ان کو آ رہی ہے, بائی لیٹرل اسسٹنس بعض ممالک کی طرف سے ان کو مدد پہنچائی جا رہی ہے, کچھ ان کو قرضے بھی مل رہے ہیں. لیکن جو مین مسئلہ ہے ان کا جو ایسٹس ہیں $12 بلین کے امریکہ کے پاس, جو افغان حکومت کے افغانستان کے اپنے ایسٹس ہیں جو امریکہ نے روک رکھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری تسلی نہیں ہوگی ہم ایسٹ کو روکے رہیں گے. تو انہیں تو اور جواز ملے گا ایسے اقدامات کے بعد, آپ نہیں سمجھتے انہیں اور جواز ملے گا امداد روکنے کا؟ ان کو جواز ملے گا, اور وہ ان لوگوں کی سرپرستی بھی کریں گے, ان کو انکریج بھی کریں گے جو طالبان کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہتے ہیں, یا ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی جدوجہد شروع کرنا چاہتے ہیں. امریکہ ان کی سرپرستی بھی کرے گا, ان کو انکریج بھی کرے گا, ان کو ہیلپ بھی کرے گا. یہ بات طالبان کو سمجھ لینی چاہیے. اس وقت ان کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ جتنے وار لارڈز ہیں سب افغانستان سے بھاگ کر چلے گئے ہیں, کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ایسے اقدامات نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی بدگمانی پیدا ہو, اور باہر کے ممالک جو ہیں وہ اپنے اس پہ اڑے رہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ عورتوں کو اپنے حقوق دینے کو تیار نہیں ہے. صاحب ایسے معاملات پر سمجھتا ہوں کہ جو ممالک آلریڈی طالبان کی حمایت بھی کر رہے تھے, سپورٹ بھی کر رہے تھے, مطلب پاکستان کی مثالیں, پاکستان تو دنیا بھر کے کہہ رہا تھا کہ آئیں ان کی حکومت کو تسلیم کریں, ان کی مدد کریں. پاکستان تو شروع پہلے دن سے ہی دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے. تو ایسے اقدامات کے بعد بھی اگر کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں امریکہ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح کے مسائل چل رہے تھے, اب تحریک انصاف کی حکومت کے, اب تو نئی حکومت آ گئی ہے. تو اس معاملے پر پاکستان حمایت کر سکتا ہے اور امریکہ کی ناراضگی, یورپی ممالک کی ناراضگی مول لے سکتا ہے؟ دیکھیے, یورپین ممالک ناراض ایسے نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو تسلیم کر لیں, کیونکہ یورپین ممالک کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی کتنی ایکسٹینسو وہاں پہ انوالومنٹ ہے. پاکستان کا بڑا لمبا بارڈر ہے, پاکستان میں اس وقت بھی لاکھوں مہاجرین ہیں. پاکستان بارڈر کی انسٹیبلٹی کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے, یورپ پر نہیں ہوں گے. لہٰذا اس وقت بھی اگر پاکستان افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے تو اس سے ہمارے یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. ہم نے تو جلد یا بدیر ان کو تسلیم کرنا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کی ریٹ قائم ہو چکی ہے افغانستان میں. ان کی ریٹ اب مضبوط ہے, وہ اپنی ریٹ کو کنسولیڈیٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے کنٹرول کو وہ اور زیادہ کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے نہیں اس وقت. تو جب ان کی حکومت آ چکی ہے تو ان کو تسلیم کرنا ہی ہوگا. آج نہیں کریں گے, 3 مہینے کے بعد کریں گے. تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کرنے کے کام ہیں, مثلا عورتوں کو حقوق دینا, عورتوں کو جاب کے لیے اجازت دینا, عورتوں کو ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرنا, اس بات میں پاکستان کو ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مسالت بھی کرنی چاہیے. مطلب یہ کہ پاکستان کی میں جو حکومت تبدیل ہوئی ہے رستم شاہ صاحب, یہ حکومت تبدیل ہونے سے پالیسی میں تو فرق نہیں آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ فرق ضرور آئے گا, کیونکہ عمران خان کی حکومت تو دیکھ رہی تھی ساری دنیا کو کہ اگر وہ تسلیم کر لے تو ہم کریں گے. وہ ایک غلط پالیسی تھی, غلط اپروچ تھا. پاکستان, ایران, چائنا, یہ جو ممالک ہیں جن کے وہاں بارڈر ملتے ہیں اور جن کے مفادات ہیں اور جن کے سٹیکس ہیں, ان کو دنیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ان کو اپنے قومی مفاد کی طرف دیکھنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی میں اب کوئی اس کو ری اپریز کیا جائے گا, اس میں کچھ تبدیلی ضرور آئے گی, اور وہ تبدیلی حقیقت پسندی پر مبنی ہوگی. اسی سے کام اگر آپ افغانستان کو انگیج کریں گے
تو ان کو ان کی آئسولیشن کو ختم کرنے میں مدد کریں گے. لیکن اگر اب افغانستان کو آپ انگیج ہی نہیں کرتے تو ان کی آئسولیشن مزید ڈیپن ہوتی جائے گی, مزید وہ گہری ہوتی جائے گی. تو اس سے میرا خیال ہے کہ نہ افغانستان کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. رستم شاہ صاحب, جو پچھلے دنوں دہشت گردی کے اکا دکا واقعات بھی ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی سلیپر جو دہشت گرد لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں, بارڈر پار کر کے آ رہے ہیں, یہاں پر ان کے سہولت کار موجود ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا ابھی تک ریئیکشن آ رہا ہے؟ اس کا طالبان کی حکومت کے تسلیم کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ دو گروپ ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک جو وہ ہے آئس ہے, جو داعش جسے کہتے ہیں, داعش والے ہیں, جو کہ ہر قیمت پہ افغانستان کی حکومت کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر بارڈر ایریا پر بھی ان کا تسلط مکمل ہو گیا تو افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ چین, روس اور ایران طالبان سے مسلسل مطالبہ کر رہا ہے کہ داعش کو کچلا جائے, داعش کو ایلیمینیٹ کیا جائے, کیونکہ تینوں ممالک کے لیے داعش خطرہ ہے. دوسرا وہاں جو گروپ ہے وہ ٹی ٹی پی والے ہیں, جو ریمننٹس ہے, وہ ان کا ریکگنیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو حملے کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب طالبان ان کو بھی ایک دن کنفرنٹ کریں گے, ان کو بھی وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کریں گے. لہٰذا اس وقت جو تھوڑا بہت خلا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں. جب طالبان کی حکومت اپنی پولیس فورس قائم کرے گی, اپنی فوج قائم کرے گی جو کہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے, تب ان کے لیے افغانستان میں جگہ نہیں ہوگی. یہ جو اس وقت سپیس ان کو مل رہا ہے, اسی سے وہ فائدہ اٹھا کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تجزیہ کار سابق سفیر مومن صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.